अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लहू गर्म रखने के लिए हमें लपकना, झपकना और झपट कर पलटने की अशद ज़रूरत थी। मैंने हंगामी बुनियादों पर एक प्रोग्राम बनाया और आरिफ के ज़रिए लड़कों को शाम 6 बजे गैरेज में मीटिंग के लिए इकट्ठा होने का कहा। अगले रोज़ हम पांचों आरिफ को साथ लेकर गैरेज पहुंचे। तमाम लड़के वहां मौजूद थे। मैंने उन्हें कहा कि हमें अब हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी सरगर्मियों को तुंदी से जारी रखना चाहिए। एट एंड रन की पॉलिसी के तहत आप लोगों को टारगेट चुनने हैं। चूंकि लड़के दिल्ली और गिरदोनवाज से बखूबी वाकिफ हैं, लिहाजा हर 3 लड़कों की टोली का इंचार्ज मेरा एक साथी होगा। मैंने 8 लड़कों की 3 टोलियां बनाई और 3 साथियों को नंबर 2 को छोड़कर उनका इंचार्ज बना लिया। मैंने उन्हें कहा कि टारगेट चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि शहरी आबादी को जानी या माली नुकसान ना पहुंचे। सिर्फ सरासीमगी फैलाना और इन यूनिफॉर्म लोगों के खिलाफ अवाम में नाअहली के जज्बात पैदा करना है। टारगेट चुनने के बाद वो मुझे टारगेट की तफसीलात बताएंगे और अगर टारगेट हर लिहाज से मुफीद और महफूज हुआ तो मैं उस टारगेट के लिए ज़रूरी सामान मुहैया करूँगा। मैंने लड़कों से कहा कि वो परसों सुबह 5 बजे वो कश्मीरी गेट, गांधी की समाधि और लाल किला के सामने बिलतरतीब ABC ग्रुप पहुंच जाएं, जहां पर मेरे तीनों साथियों ने मिलेंगे और टारगेट्स की तलाश में उनके हमरा रहेंगे। सब ने इस प्रोग्राम को पसंद किया। मेरे साथी भी अपनी असली फार्म में आ गए और इस नए मिशन के लिए ज़ाती तौर पर खुद को तैयार करने लगे। इन टारगेटों की तलाश से मेरा एक और मकसद भी था। मैं चाहता था कि मेरे साथी दिल्ली से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं और मैं भी उन मालूमात की रोशनी में उन सब जगहों पर निशान लगा सकूं जहां ऐसी कार्रवाई की जा सकती थी और वो हसास मकामात जो अब तक मेरी नज़रों में नहीं आए थे, उनके मुतालिक भी जानकारी कर सकूं। उन तीनों टोलियों ने कम अज़ कम 10-12 हसास मकामात तलाश करने थे। इस इन यूनिफॉर्म से मेरी मुराद सिर्फ फौजी इलाके ही नहीं थे, बल्कि पुलिस, रिजर्व पुलिस, IB, नेवी और एयर फोर्स के दफातर के अलावा पुलिस लाइंस, फौजी और ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमिशन पोल भी थे, जहां फौज का पहरा होता है। मैंने इस बात की तफसील और वजाहत कर दी थी। मुकर्ररा वक्त पर मेरे साथी लड़कों से मुकर्ररा जगहों पर मिले और अपने अपने टारगेट्स की तलाश में दिल्ली और गिरदोनवाह के इलाकों में फैल गए। हर शाम 8 बजे मैं साथियों के घर जाता। हम सब ने दिल्ली और नवाही इलाकों के एक जैसे नक्शे ले रखे थे। मेरे साथी अपने अपने नक्शों पर निशान लगाते और उस नए इलाके की तफसील मुझे बताते और मैं अपने नक्शे पर निशान लगाकर उनकी हासिल करदा तफसील की समरी लिख लेता। यूं तकरीबन 10 रोज़ में मुझे 14 मुख्तलिफ असास मकामात की तफसील और निशानदेही हासिल हो चुकी थी। मेरे साथी और लड़के भरपूर चुस्ती और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। मैंने उन 14 मकामात की अहमियत के हिसाब से दर्जा बंदी कर ली और 3 दिन में अपने साथियों के साथ उन सब मकामात पर गया। अटैक का वक्त और भागने के रस्तों का तयन किया। दर्जाबंदी में अव्वल अहमियत मैंने रेडियो ट्रांसमिशन पोल एरिया, दोम IB हेडक्वार्टर और तीसरी पोजीशन 3 मकामात यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवल रिक्रूटिंग सेंटर्स को दी। इन तमाम मकामात पर हमलों के वक्त मुदाफ़ियत का कोई इम्कान ना था और मेरे साथियों और लड़कों को ग्रुप की सूरत में हमला करने और दो दो की टोली में भाग जाने का अमली तजर्बा भी हो जाता। मैंने अपने नए हमदर्द सनतकार से रब्ता किया और उससे मजीद 15 टाइम बम तलब किए। उसने एक हफ्ते में बम मुहैया करने की मोहलत ली। मैं चाहता था कि लड़कों और अपने साथियों की कारकर्दगी अगर हौसला अफजा रही तो इस सबसे बड़े मिशन को अंजाम देने की कोशिश करूंगा, जिसके मुतालिक मेरे सीनियर्स ने दौरान तरबियत मुझे बताया था कि वो मिशन हमारा मैटर प्रेस्टिज बन चुका है। मैंने भी भारत में क़याम के दौरान जब भी उस मिशन के मुतालिक सोचा, अपने साथियों की मुख्तसर तादाद और मिशन सर अंजाम देने के लिए मतलूबा सामान का ना होना आड़े आया। अब उन नडर लड़कों की वजह से हमारी अददी कमी पूरी हो चुकी थी और नए हमदर्द के जरिए हर तरह के मतलूबा असलहे का असूल मुमकिन बना दिया गया था। हमारे सीनियर्स ने भी ये नया इंतज़ाम गालबन इसलिए किया था
کہ ہماری گزشتہ کارکردگی نے انہیں متاثر کیا ہو اور انہیں اپنے پریسٹیج مشن میں ہماری کامیابی کا امکان نظر آتا ہو، اور وہ مشن بھارت کے اس ہوائی اڈے کا جس کا رن وے، جنگی طیاروں کے پارکنگ ریمپ اور فیولنگ کا انتظام پہاڑ میں سرنگیں کھود کر پہاڑ کے اندر کیا گیا تھا، اور ایک تہائی رن وے بھی پہاڑ کے اندر ہی تھا، اور وہاں بھارت نے اپنے میگ 21 کے علاوہ فرانسیسی میراج طیارے بھی محفوظ کیے ہوئے تھے۔ ہم نے پہلے روز ریڈیو ٹرانسمیٹر پولز آئی بی ہیڈ کوارٹرز پر صبح 7 بجے اور آرمی اور ایئر فورس ریکروٹمنٹ سینٹر پر شام 6 بجے حملے کا وقت مقرر کیا۔ ان اوقات میں مدافعت کا بہت کم امکان تھا، اور اگر ان کا جانی نقصان ہوتا بھی تو بہت کم ہوتا۔ ایک ہی دن میں 4 مختلف حساس مقامات پر بم دھماکوں سے تباہی، اور وہ بھی بھارتی دارالحکومت میں پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیتی۔ میں نے کئی بار ان چاروں ٹارگٹس پر جا کر حملے کے بعد بھاگنے کے راستوں کا تعین کیا۔ دشواری صرف ریڈیو ٹرانسمیٹر پولز پر حملے کے بعد فرار کی راہ کا تعین کرنے میں پیش آئی۔ ٹرانسمیشن کے پولز دہلی کے انڈسٹریل ایریا کے ختم ہو جانے کے بعد مین جی ٹی روڈ دہلی سے قریب 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، اور وہ سارا ایریا خاردار تاروں سے گھرا ہوا تھا۔ اندر داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا، اور وہ ٹرانسمیشن پولز کے درمیان ریلوے اسٹیشن کے 2 کمرے اور گارڈز کے لیے بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ نگرانی کے دوران مجھے ایک وقت میں صرف 2 گارڈ ہی دکھائی دیے، جو بیشتر وقت گارڈ روم میں ہی گزارتے تھے، کیونکہ بادلوں کی وجہ سے انہیں دھوپ سینکنے کو میسر نہ تھی۔ پچھلی جانب کی خاردار تاروں کو کاٹ کر ریلوے اسٹیشن تک بغیر گارڈز کی نگاہ میں آئے پہنچنا بہت آسان تھا۔ مسئلہ صرف بم رکھنے کے بعد مین روڈ تک واپس آنا اور وہاں سے دہلی تک آنے کا تھا۔ اس کا حل یوں نکالا گیا کہ بم کو آن کر کے پھٹنے کا وقفہ 45 منٹ کا رکھا جائے، اور واپسی کے لیے گاڑی مہیا کرنے کی ذمہ داری عارف کو سونپی۔ انٹیلیجنس بیورو کا ہیڈ کوارٹر پرانی دہلی میں ایک قدیم عمارت میں قائم تھا، ایک بغیر دروازوں کے مغلیہ دور کے طرز کا داخلے کا اتنا بڑا دروازہ تھا کہ بڑا ہاتھی بھی بآسانی گزر جائے۔ دروازے سے گزر کر مستطیل میدان میں عملے کی اور سرکاری گاڑیوں کی پارکنگ تھی، اور اس میدان کے 3 اطراف برآمدے اور کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہیں پر زیر زمین ٹارچر سیل اور لاک اپ بھی ضرور ہوں گے۔ یہاں پر پروگرام کے مطابق پارکنگ لاٹ میں سرکاری گاڑیوں کے درمیان والی گاڑی میں بم رکھنا تھا، تاکہ دھماکے سے دونوں اطراف کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچے۔ صبح 7 بجے سویپرز کے بیس میں ان گاڑیوں تک پہنچنا اور بم رکھنے کے بعد فرار ہونا بہت آسان تھا۔ نیول ریکروٹنگ سینٹر کو ہم نے فی الحال اپنی لسٹ سے نکال دیا تھا۔ آرمی اور ایئر فورس ریکروٹنگ سینٹرز پر شام 4 بجے کے بعد صرف 2-3 گارڈز اور سویپرز کی حکمرانی ہوتی تھی۔ ان دونوں جگہوں کی چاردیواری 4 سے 5 فٹ تک بلند تھی، اور اسے پھلانگ کر اصل عمارت کے بڑے دروازے تک پہنچنا اور بم رکھ کر دروازہ بند ہونے کی صورت میں کھڑکی کا شیشہ کاٹ کر بم ادھر پھینکنا اور سلامتی سے واپس لوٹنا بھی ایسا دشوار نہ تھا۔ ان دونوں جگہوں پر بم پھٹنے کا وقفہ 30 منٹ رکھنے کا طے ہوا۔ یہ دونوں سینٹرز نئی دہلی میں سفارت خانوں کے قریب ہی جنپت کے علاقے میں واقع تھے۔ میں نے ان حملوں کے دوران پیش آنے والے ہر ممکن دشواری اور تمام جزیات پر اپنے ساتھیوں سے کئی بار مشورہ کیا اور لڑکوں کو کئی بار ریہرسل کروائی۔ ہمارا ہوم ورک پوری طرح سے مکمل تھا، اور ہم سب اس پر متفق اور مطمئن تھے۔ حملے کا وقت تک متعین کیا جا چکا تھا، اب ہمیں بموں کی وصولی کے بعد صرف تاریخ کا تعین کرنا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ حملے اتوار کے روز کیے جائیں، کیونکہ چھٹی کی وجہ سے آئی بی کی بیشتر گاڑیاں ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہوں گی۔ ریکروٹنگ سینٹرز پر بھی بالکل خاموشی ہوگی، کیونکہ بعض اوقات امیدواروں کے ٹیسٹ خاصی دیر تک جاری رہتے تھے۔ میری ہدایت پر میرے ساتھیوں نے خاردار تار کاٹنے کے لیے ایک بڑا کٹر، ربڑ کے بڑے دستانے، سویپرز کے مخصوص لباس، شیشہ کاٹنے کے لیے ہیرے کی قلمیں، شیشے کو بغیر آواز علادہ کرنے کے لیے ربڑ کے ویکیوم۔ یہ ویکیوم ربڑ بچوں کے کھلونوں کی دکان سے تیروں کے آگے لگے ویکیوم ربڑ تھے۔ اپنے اور لڑکوں کے لیے کینوس شوز اور اونی ٹوپیاں، جنہیں کھول کر گردن تک لایا جا سکتا تھا،
اور صرف آدھا چہرہ دکھائی دیتا، خرید لیں اور ان ٹوپیوں پر پشت کی جانب صرف آنکھوں کی جگہ پر سوراخ کر لیے تاکہ اگر ضرورت پیش آئے تو حملے کے دوران ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ غرض یہ کہ پلان کے مطابق ہماری تمام تیاری مکمل تھی۔ اس بار مجھے ان مشنز کو صرف مانیٹر کرنا تھا، عملی حصہ نہیں لینا تھا۔ طے شدہ مقام اور وقت کے مطابق مجھے 2 سوٹ کیسوں میں حفاظت سے پیک کیے ہوئے 15 ٹائم بم بھی مل گئے۔ اپنے ساتھیوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے چاروں جگہوں پر بم پلانٹ کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپی۔ لڑکوں نے انہی کو دینا تھا۔ صبح والی 2 ٹولیوں میں سے ایک کو اسی شام دوسرے ٹارگٹ پر حملہ کرنا تھا۔ یہ ٹولی میرے جوڈو کراٹے کے ماہر ساتھی کی زیر نگرانی تھی۔ میرے نمبر 2 نے بہت ضد کی کہ اسے بھی چاروں میں سے ایک مشن دیا جائے، لیکن میں نے اسے اجازت نہ دی۔ ہمارا اصل ٹرانسمیٹر آپریٹر وہی تھا اور مشن میں ناکامی کی صورت میں ہمارا ٹرانسمیٹر سے پاکستان سے رابطہ ختم ہو جاتا۔ میں نے اس مشن کے لیے بھی پاکستان سے اجازت نہیں لی تھی۔ مجھے ایک جنرل ہدایت دی گئی تھی کہ ہر وہ کام کرو جس سے عوام میں سراسیمگی پھیل سکے، اور اسی ہدایت کے تحت میں نے گزشتہ اور یہ مشن ترتیب دیے تھے۔ میں نے آئندہ جمعے کی شام ساتھیوں کے ہمراہ لڑکوں سے میٹنگ کی۔ عارف اور نذیر بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ میں نے انہیں آخری ہدایت دی اور بتایا کہ آئندہ اتوار کو یہ مشن سر انجام دینے ہیں۔ ساتھیوں کے پاس اپنا اسلحہ تھا۔ بشیر کی سیف سے ملے اسلحہ میں سے میں نے 3 ریوالور اور گولیاں تینوں ٹولیوں کے اسمارٹ لڑکوں کو دیں اور کہا، اسلحے کا استعمال اسی صورت میں کیا جائے جب کوئی اور رستہ باقی نہ رہے، اور مشن مکمل کرنے کے بعد اسلحہ میرے ساتھیوں کو واپس کر دیا جائے۔ عارف کے ذمے گاڑی کا انتظام کرنا اور ٹرانسمیشن پول تک چاروں کو لے جانے اور واپس لانے کی ڈیوٹی تھی۔ غرض یہ کہ تمام انتظامات اور ہدایات کو آخری بار دہرا کر ہم واپس چلے آئے۔ ساتھیوں کو گھر پر چھوڑ کر میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ میں نے ساتھیوں کو علادگی میں خبردار کر دیا تھا کہ ان کی ٹولی کا ایک لڑکا بھی غیر حاضر ہوا تو مشن کو ملتوی کر دیں۔ بشیر کے قتل کے واقعے نے مجھے بے حد چوکنا کر دیا تھا اور مجھے کسی پر بھی پورا اعتبار نہ رہا تھا۔ اس مشن کی تمام تفصیلات پلاننگ میں بیان کر چکا ہوں، لہٰذا انہیں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتوار کی صبح 7 بجے ہی میں ساتھیوں کے گھر پہنچ گیا۔ نذیر، میں اور میرا نمبر 2 نذیر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مشن کے نتائج کا انتظار کرنے لگ گئے۔ سب سے پہلے آئی بی کے ہیڈ کوارٹر جانے والی ٹولی کا نگران میرا ساتھی آیا۔ اس نے بتایا کہ سویپر کے بیس میں اسے گاڑیوں تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی اور وہ درمیان والی گاڑی میں بم رکھ کر بلا کسی کی نظر میں آئے وہاں سے نکل آیا۔ ریوالور والے لڑکے نے ریوالور اسے واپس کیا اور چاروں الگ الگ راستوں سے چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عارف میرے ساتھی کے ساتھ واپس آیا اور اپنی کامیابی کا مجدہ سنایا۔ بم پھٹنے کے وقت سے بہت پہلے ہی دونوں ٹولیاں اپنے ٹارگٹ سے بہت دور پہنچ چکی تھیں۔ اب ہمیں اخباروں کے ضمیمے چھپنے کے وقت کا انتظار کرنا تھا۔ اس ساتھی کو بھی لڑکے نے ریوالور واپس کر دیا تھا۔ عارف نے بتایا کہ وہ ٹرانسمیشن پول کے سامنے مین روڈ پر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی نے بھی وہاں ان کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیا۔ چاروں کارروائی مکمل کر کے ٹہلتے ہوئے واپس آ گئے اور وہ گاڑی تیز بھگا کر دہلی چلا آیا۔ نذیر نے دوپہر کے کھانے کا انتظام اپنے ہاں کر رکھا تھا۔ میں نے کھانے کے بعد اپنے نمبر 2 کو بھیجا کہ جا کر اگر کوئی ضمیمہ چھپا ہو تو لے آئے۔ تھوڑی دیر میں ہی نمبر 2 خوشی سے سرخ چہرے کے ساتھ فاتحانہ انداز میں واپس آیا۔ اس کے پاس انگریزی اور ہندی میں چھپے ضمیمے تھے۔ انگریزی ضمیمے میں آئی بی اور ٹرانسمیشن پولز پر دھماکوں کی خبریں جلی سرخیوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھیں۔ مختصر اداریے میں انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ کوارٹرز میں دھماکے سے 7 گاڑیوں کے مکمل تباہ ہونے اور باقی گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کا احاطہ کرتے ہوئے ادارے کو بری طرح لتاڑا گیا تھا اور وزیر داخلہ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی اخبار میں ٹرانسمیشن پولز ریلوے اسٹیشن کے مکمل طور پر تباہ ہونے پر وزیر مواصلات سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شام 5 بجے تک انگریزی کے 5 مختلف ضمیمے ہمارے پاس جمع ہو چکے تھے۔ اخبار والوں کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تو صرف انٹرول ہوا ہے اور باقی آدھا حصہ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ ہم نے ایک دوسرے کو بھرپور مبارکباد دی۔ شام کو جانے والی ٹولی کا ساتھی آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہم نذیر کے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے۔
وقفے وقفے سے چائے پیتے رہے۔ 5 بجے سے قبل ہمارا ساتھی شام کے مشن کے لیے تیار ہو کر آ گیا اور ہم سے اجازت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے نمبر 2 نے پھر اس مشن پر جانے کی اجازت دینے کو کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اسے کہا کہ عنقریب ہی ہم سب اس مشن کے متعلق تفصیلات طے کریں گے جس میں سب کو اپنی صلاحیت دکھانے کا بھرپور موقع ملے گا۔ اس مشن میں جی بھر کر اپنے ارمان پورے کر لینا۔ شام کو 7 بجے پہلی ٹولی واپس آئی۔ نذیر نے لڑکوں کو باہر سے ہی واپس بھیج دیا۔ میرے ساتھی نے ایئر فورس ریکروٹنگ سینٹر کے حال سے ملحقہ کمرے کی کھڑکی کا شیشہ کاٹنے اور بم پھینکنے کا بتایا۔ انہیں کسی مدافعت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واپسی پر لڑکے نے ریوالور اسے واپس کر دیا تھا۔ اب صرف آخری ٹولی کی کامیاب واپسی کے ہم سب منتظر تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمارا ساتھی مسکراتا ہوا واپس لوٹا۔ اس ساتھی کا یہ آج کا دوسرا مشن تھا۔ اس نے بتایا کہ شیشہ کاٹنے کے بعد اسے علادہ کرتے وقت شیشہ نیچے گر گیا۔ ایک فوجی گارڈ آواز سن کر ادھر دوڑا آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ میرا ساتھی اس کے بوٹوں کی چاپ سن کر ایک طرف چھپ گیا۔ ابھی وہ فوجی ٹوٹے ہوئے شیشے کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اسے کور دینے والے ایک لڑکے نے پیچھے سے آ کر اپنے چاقو سے اس کی گردن کاٹ دی۔ یہ سب کچھ 8-10 سیکنڈ میں ہو گیا۔ میرے ساتھی نے بڑے آرام سے بم کمرے میں کھڑکی کے قریب ہی پڑی کرسی پر رکھ دیا اور ہم سب واپس چلے آئے۔ شام ڈھلے دہلی ریڈیو اسٹیشن اپنی نشریات ایمرجنسی ریلے سسٹم سے بحال کرنے میں کامیاب ہوا۔ دوسرے دن صبح کے اخبارات چاروں جگہوں پر تباہی کے آلات سے بھرے ہوئے تھے۔ آئی بی کے ہیڈ کوارٹرز میں تباہ شدہ گاڑیوں، ٹرانسمیشن لائن کے ریلے اسٹیشن کے منہدم کمرے اور تباہ مشینری کی تصویریں بھی تھیں۔ آرمی اور ایئر فورس ریکروٹنگ سینٹر کی تصویریں نہیں تھیں۔ اخبارات میں یہ لکھا تھا کہ ان دونوں عمارتوں میں بم کے دھماکے ہوئے اور دھماکوں والے کمرے تباہ ہو گئے۔ آرمی کے جوانوں نے دونوں عمارتوں کو گھیر رکھا تھا۔ گارڈ کے قتل ہو جانے کی خبر کو سرکاری طور پر دبا دیا گیا تھا، لیکن جائے وقوعہ پر پہنچنے والے اخبارات کے رپورٹروں کو سویپرز نے بتا دیا تھا کہ ایک گارڈ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ ہماری اس کامیابی نے جہاں ہمیں خوشیوں سے لاد دیا تھا، وہاں پورے بھارت اور خصوصاً راجدھانی دہلی کے عوام میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا بہت احساس پیدا ہو گیا۔ اخبارات کئی روز ان دھماکوں کی خبروں سے بھرے رہے۔ ٹریبیون نے تو اپنے اداریے میں یہاں تک لکھا تھا کہ اب ہمیں واقعی ضرورت ہے کہ آئی بی، آرمی اور ایئر فورس کی حفاظت کے لیے ایک علادہ فورس تیار کریں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر پارٹی پر بے طرح کیچڑ اچھالی، حتیٰ کہ لوک سبھا میں بھی اس واقعے پر خاصا ہنگامہ ہوا۔ اخبارات نے ان دھماکوں کا ذمہ دار پاکستان، علیحدگی پسند سکھوں اور بعض نے کشمیر کے حریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان دھماکوں سے چند روز قبل ہی تامل ناڈو مدراس کی صوبائی حکومت کو ختم کر کے صدر راج نافذ کیا گیا تھا۔ کئی اخبارات نے اسے سابق تامل ناڈو حکومت کا انتقامی کارنامہ قرار دیا۔ ان دھماکوں کے بعد دہلی کو معمول پر آنے میں 10-15 روز لگ گئے۔ بھارتی ہندوؤں نے پاکستان کے اندرونی خلفشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے 71 میں دو لخت کر دیا تھا، لیکن اپنی فطری بزدلی کے باعث وہ ہر وقت پاکستان سے خوفزدہ رہتے تھے کہ نہ جانے کب یہ زخمی شیر بدلہ لینے کو اٹھ کھڑا ہو۔ یہ تو ہمارے اس وقت کے حکمرانوں کی بزدلی، بھارت نوازی اور پاکستان دشمنی جو بدلہ نہ لے سکا اور 1000 سال تک جنگ لڑنے کے دعوے کرنے والے کشمیر میں سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن قرار دینے کے پردے میں آزاد کشمیر میں سیز فائر لائن کے قریب فوجی لحاظ سے انتہائی عام پہاڑیوں کو بھارتی تسلط میں دے آئے۔ یہاں تک کہ اس فیاضی میں انہوں نے شارہ ریشم کی وہ پہاڑیاں بھی بھارت کو پیش کر دیں جس پر صرف ایک ہیوی مشین گن اور ایک مارٹر سے شارہ ریشم کو بھارت بند کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھیوں کی پیمردگی اب بشاشت میں بدل گئی تھی۔ دراصل کسی مشن کو سر انجام دینے کی یہ پہلی مکمل ذمہ داری تھی جسے انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا۔ میں نے عارف کے ذریعے لڑکوں کو 2-2 ہزار روپے بھجوائے اور انہیں آئندہ کئی روز تک بالکل نارمل رہنے اور ایک دوسرے سے ملنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اب ڈی ایم آئی کے علاوہ آئی بی، ایئر فورس اور آرمی کے جاسوس یونٹ بھی حملہ آوروں کو ہر جگہ تلاش کر رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو بھی میں نے محتاط رہنے کا کہا۔ بھارتی انگریزی اور ہندی کے جتنے اخباروں میں ان دھماکوں کے متعلق خبریں چھپتی رہیں وہ میں نے خرید لیے۔ ہندی اخبار ہمیں عارف کی بیٹی کے توسط سے ملے کیونکہ وہ اسکول میں ہندی پڑھتی تھی۔
میں نے یہ سب اخبار آئندہ ڈاک میں پاکستان بھیج دیے۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے ادارے کے پاس بھی بھارتی جاسوسوں اور بارڈر اسمگلروں کی ایک بڑی کھیپ ہوگی جو ہندی اخبار انہیں پڑھ کر سنائے گی۔ قریباً 1 ماہ بعد میں نے ساتھیوں اور لڑکوں کو پھر اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمیں دہلی سے دور ایک بڑے مشن کو پورا کرنے جانا ہے، اس لیے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو تیار رکھیں۔ اپنے 3 ساتھیوں کے علاوہ میں 3 لڑکوں کو امراء لے جاؤں گا۔ اس بار میرا مشن پہاڑوں کی سرنگوں میں چھپا ہوا بھارتی ہوائی اڈہ تھا۔ بھارت کے اس ہوائی اڈے کے متعلق ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ بھارت میں رہتے ہوئے پاکستان سے معلومات حاصل کرنے کی بات بڑی مضحکہ خیز تھی۔ ہمیں صرف یہ معلوم تھا کہ یہ ہوائی اڈہ پہاڑی علاقے میں بنایا گیا ہے اور نزدیک ترین شہر گورکھپور ہے۔ مزید معلومات کا حصول صرف گورکھپور سے ہی ممکن تھا۔ دہلی میں دھماکوں سے جو سراسیمگی پھیلی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، لیکن بھارتی سویلین اور فوجی ایجنسیاں پوری طور پر حرکت میں آ چکی تھیں اور ہر طرف ان کے کارکن دھماکہ کرنے والوں کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ معمول کی ڈاک کے علاوہ ہم نے اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ ہمارے گروپ نے دیے گئے مشنز کے علاوہ اپنے طور پر کئی مشن کامیابی سے پورے کیے تھے۔ ہم نے تازہ ترین معلومات کے حصول کے لیے یشونت کو پل بنا لیا تھا۔ شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ ہفتے میں 2 بار باقاعدگی سے ہمیں ڈاک دے رہا تھا۔ جانباز اور نڈر لڑکوں کا ہم نے گروپ تیار کر لیا تھا جو انتہائی خطرناک کام کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ ہمارے سینئرز ہماری کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ ایسے حالات میں جب تک ہمیں پاکستان سے کسی نئے مشن کے لیے ہدایات نہ ملتی، ہمارا ان ایکٹیو رہنا ہی بہتر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب تک گورکھپور کے مشن میں کامیابی کا 50-50 یقین نہ ہو جائے، اپنے سینئرز کو کچھ نہ بتایا جائے، کیونکہ اب تک کی مسلسل کامیابیوں میں ہم ناکامی کا داغ نہیں لگانا چاہتے تھے۔ ہماری 10 یوم کی چھٹی منظور ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے مئی 73 میں اپنے 2 ساتھیوں اور 3 لڑکوں کے ساتھ گورکھپور جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران معمول کے واقعات کو میں نے طوالت کی وجہ سے قلم بند نہیں کیا۔ مختصر میں تقریباً ہر ہفتے کرنل شنکر سے ملنے سروسز کلب جاتا رہا۔ عائشہ سے 3-4 بار ملاقات ہوئی۔ وہ بہت آزاد خیال عورت تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ اتنی ڈپریس ہو چکی ہے کہ بے چین سے چھٹکارے کے لیے وہ اسے زہر دے کر ہلاک کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ اس نے بے چین سے اپنے حق میں وصیت لکھوانے کے لیے اس سے ازدواجی تعلقات میں بہت بہتری پیدا کر لی ہے۔ بے چین نے اسے سوتیلی اولاد سے تحفظ دینے کے لیے جلد ہی اس کے نام نہایت معقول رقم اور جائیداد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جوں ہی یہ کام ہو جائے گا میں بے چند کو سورگ میں بھیج دوں گی۔ دولت اور جائیداد کے عوض میں اپنی زندگی کی خوشیوں کا اس بوڑھے کھوسٹ کے مرنے تک گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ یہ عائشہ کے الفاظ تھے جو اس نے ایک ملاقات کے دوران کہے۔ یشونت نے اس دوران اپنے معاوضے میں اضافہ کرنے کا کہا۔ میں نے نرمی سے انکار کر دیا کہ جب تک کوئی نیا جیک پاٹ ہمیں نہ ملے اسے مزید رقم کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس نے ڈاک دینے یا عام خطوط کو ہمیں دینے سے انکار کیا تو اس کا انجام بھی اسے یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے سب کام معمول کے مطابق نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہے تھے۔ مئی کے دوسرے ہفتے میں اپنے 2 ساتھیوں اور 3 لڑکوں کے ساتھ گورکھپور کے لیے روانہ ہو گیا۔ گورکھپور میں میرے ساتھیوں اور لڑکوں نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرے لیے۔ میں سول لائنز کے قریب ایک نسبتاً بہتر ہوٹل میں ٹھہرا۔ میں نے ساتھیوں کو ہدایت کر دی کہ لڑکوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے ہماری آمد مشکوک ہو جائے، کیونکہ گورکھپور دہلی کی نسبت بہت چھوٹا شہر ہے اور مشکوک حرکات بہت جلد نظر میں آ سکتی ہیں۔ اگلے روز میں ساتھیوں کے ہوٹل گیا اور ایک ساتھی ایک لڑکے کی 2 ٹولیاں بنائیں اور ایک لڑکے کو اپنے امراء لے کر شہر کے سروے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو لڑکوں کو بولنے دیں اور خود خاموش رہیں۔ لڑکوں کا لب و لہجہ دہلی والوں کا تھا اور میرے ساتھی پنجابی لہجے میں اردو بولتے تھے۔ دہلی میں تو سب چل جاتا تھا لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ گورکھپور اتر پردیش میں ہمالیہ کے دامن میں پہاڑیوں کے سلسلے میں واقع ہے۔
یہ شہر نیپال کی سرحد کے قریب ہے اور ریلوے جنکشن کے علاوہ یہاں بھارتی چھاونی بھی ہے۔ ہم شہر بھر میں سارا دن گھومے، درمیانے درجے کا شہر ہے۔ ہمیں شہر میں ایئر فورس کی وردی پہنے کوئی بندہ دکھائی نہ دیا۔ دوسرے روز بھی سارا دن شہر میں مارے مارے پھرنے کے باوجود ہمیں کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے ہوائی اڈے کی موجودگی کی تصدیق ہو سکتی۔ کسی انجان سے ہوائی اڈے کے متعلق پوچھنا انتہائی خطرناک تھا۔ مجھے میجر احسن کے مسلمان بیٹ مین پر بھروسہ کرنے کا انجام یاد تھا، اس لیے ہمیں خود ہی اس تلاش کو جاری رکھنا تھا۔ تیسرے دن میں لڑکے کے ہمراہ شہر سے باہر ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ مجھے ایک پیٹرول ٹینکر دکھائی دیا جس کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ خالی ہے۔ میں نے رکشہ والے کو اس سڑک پر جانے کو کہا۔ 2-3 موڑ گزرنے کے بعد مجھے پیٹرول کے ٹینک دکھائی دیے۔ رکشہ والے نے پوچھنے پر بتایا کہ شہر بھر کے پیٹرول پمپوں کو یہاں سے ہی پیٹرول سپلائی ہوتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی 2 ٹینک ہیں لیکن وہاں کا پیٹرول صرف فوج کے لیے ہے۔ میرے لیے یہ معلومات دلچسپ تھیں۔ میں نے رکشہ والے کو واپس شہر چلنے کا کہا۔ شہر میں رکشہ چھوڑ کر ہم نے ایک دوسرا رکشہ لیا اور ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل چلے گئے۔ شام کو میں نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کل وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب آئل ٹینکس تلاش کریں اور سارا دن ٹینک کو لے جانے والی سڑک پر آئل ٹینکروں کے نمبر اور رنگ نوٹ کریں اور خصوصی طور پر ان ٹینکروں پر دھیان دیں جن پر ہائیلی انفلیمیبل کے ساتھ آکٹین 100% لکھا ہو، کیونکہ لڑاکا اور بمبار جہازوں میں انتہائی صاف اور بغیر ملاوٹ کے پیٹرول استعمال ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں نے 2 دن کی تگ و دو کے بعد اس ٹینکر کا سراغ لگا لیا جو خالی رنگ پر کیموفلاج کیے ہوئے تھا۔ میرے ساتھیوں نے اسے پیٹرول لے کر جانے والی سڑک پر 5-6 کلومیٹر تک جا کر وہ جگہ بھی نوٹ کر لی جہاں پر اس سڑک سے مختلف اطراف کو جانے والی سڑکوں کے کٹ ختم ہو جاتے تھے۔ وہ سڑک گورکھپور سے شمال مغرب کی طرف جاتی تھی۔ دوسرے روز میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سڑک پر خاصی دور تک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس سڑک سے اطراف کو جانے والی سڑکیں چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی تھیں، جبکہ یہ مین سڑک جو آگے جاتی تھی شروع سے ہی بڑی اور بغیر ایچکولوں کے ٹوٹ پھوٹ کے بغیر نہایت مضبوط بنی ہوئی تھی۔ اس سڑک پر کوئی ٹریفک دکھائی نہیں دی۔ 100% صاف تیل لے جانے والے ٹینکر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر نہیں جاتے کیونکہ ایچکولوں سے یہ تیل خود بخود بڑک اٹھتا ہے۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہی سڑک ہوائی اڈے تک جاتی ہے اور یہ ہوائی اڈا گورکھپور کی حدود سے خاصی دور بنا ہوگا۔ گورکھپور میں مزید 2 دن رہنے سے ہمیں مزید یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ اس سڑک پر آگے جا کر ایک چیک پوسٹ آتی ہے۔ جب تک وہاں سے کلیئرنس نہ ملے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس چیک پوسٹ کے بعد رہائشی علاقہ ہے۔ وہاں پر ہوائی اڈے سے متعلقہ عملے کے رہائشی کوارٹرز ہیں۔ ان کوارٹرز کے بعد آفیسرز کی رہائشی کالونی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیک پوسٹ ہے جہاں 2 آفیسر میس ہیں جن میں پائلٹ اور سنگر سینئر آفیسر رہتے ہیں۔ آفیسر میس کے بعد سڑک ایک پہاڑی کے گرد گھوم جاتی ہے۔ ہمیں یہ معلومات بڑے کھوج کے بعد ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور سے ملی جو کالونی کی تعمیر کے دوران ایک انجینئر کو کالونی کے تعمیراتی حصے تک لے جاتا تھا۔ اس نے ہمیں یہ معلومات ایک شراب خانے کے باہر ٹیکسی اسٹینڈ پر دیں جب میں اور میرا ساتھی اسے اس سڑک پر لے جانے کے لیے بک کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ پہلی چیک پوسٹ سے آگے رہائشی کالونی میں جانے کے لیے جس کو ملنا ہو اس کی ٹیلی فون پر اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس ڈرائیور نے کہا، بابو جی آپ نے جن صاحب کو ملنا ہے ان کو ٹیلی فون کر کے کہہ دیں کہ وہ آپ کے نام، میرا نام اور ٹیکسی نمبر چیک پوسٹ پر لکھوا دیں، تبھی میں آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ ڈرائیور کی باتیں سن کر ہم مایوس ہو گئے۔ ظاہراً ایسی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی کہ ہم کالونی یا آفیسرز میس کی پہنچ سکتے۔ اس کے آگے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ میں نے اس شام ساتھیوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور دوسرے روز ہم مایوس دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر کے دوران اور دہلی پہنچ کر بھی میں کئی ہفتے تک ہوائی اڈے تک پہنچنے کی کسی بھی امکانی صورت پر غور کرتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیوں کر عبور کیا جائے۔
ڈرائیور نے بھی چند برس پہلے کے حالات بیان کیے تھے۔ اب جب کہ وہ ہوائی اڈہ مکمل طور پر آپریشنل تھا تو کیا سیکیورٹی کے وہی پہلے والے انتظامات تھے یا نئے رائج کیے گئے تھے؟ ان کے متعلق ہمیں کچھ علم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ یہ مشن میرے ذہن سے دھندلاتا گیا اور آخر کار مشن امپاسبل سمجھ کر ہم نے اسے بلا دیا۔ بھارت میں قیام کے دوران اگر ہر روز ایک مشن پورا کرنے کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ محض افسانہ اور من گھڑت قصہ ہوگا۔ بھارت میں ہمارے قیام کا ایک ایک دن ہمارے مشن کی کامیابی تھی۔ جس طرح غیر ممالک میں پاکستان کے سفارت خانے صرف پاکستان کے مفاد کے لیے قائم کیے گئے ہیں، وہ سفارت خانے چاہے کوئی عملی کارکردگی نہ دکھائیں لیکن صرف پاکستان کی نمائندگی کے لیے 20 افراد کے عملے پر کروڑوں ڈالر سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھارت میں اپنے محکمے کے نمائندے تھے جو ان کے احکام کی بجا آوری پر ہمہ وقت تیار تھے۔ ہم نے اساس معلومات کے حصول کے پل بنا دیے تھے۔ دہلی میں ہماری معمول کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ معمول کے مطابق ڈاک کی آمد و رفت جاری تھی۔ میرے ساتھی ہفتے میں 2 بار لڑکوں کی تربیت کے لیے بشیر کی گیرج میں جاتے تھے۔ میں تقریباً ہر ہفتے کرنل شنکر سے ملتا تھا۔ اسی دوران 73 کا موسم سرما شروع ہو گیا۔ اس مرتبہ ہم نے نئے سال کا استقبال دھماکے کرنے کے بجائے ہوٹلوں کی محفلوں میں شمولیت سے کیا۔ 74 کی 26 جنوری کی پریڈ بھی ہم نے خاموشی سے دیکھی اور پریڈ میں شامل اسلحہ اور ہتھیاروں کی تصویریں اتار کر پاکستان بھیج دی۔ میں قارئین کو ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہماری یہ 8-9 ماہ کی خاموشی غیر معمولی نہیں تھی۔ تمام دیے گئے مشنوں کو کامیابی سے پورا کیا تھا۔ جانثار لڑکوں کی ایک ٹیم تھی جن کے ذریعے دیے گئے مشن بھی کامیابی سے پورے کیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے سینئرز بھارت میں ہمارے قیام کو طول دے رہے تھے۔ مجھے ایک خفیہ خط میں یہاں تک کہا گیا تھا کہ میرے سمیت میرے ساتھیوں میں سے اگر کوئی بھارت میں شادی کرنا چاہتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور پاکستان واپسی پر ان کی بیویوں کو پاکستانی شہریت بھی دلا دی جائے گی۔ بشیر کی گیرج کو لڑکوں نے بڑی اچھی طرح سنبھالا تھا۔ میں ہفتے میں 1 روز گیرج جاتا تھا اور لڑکوں سے ان کی تربیت کے علاوہ دوسرے مشاغل کے بارے میں بھی بات چیت کرتا تھا۔ یہ فروری 74 کے وسط کا ذکر ہے۔ میں بشیر کی گیرج میں بیٹھا تھا۔ ایک ٹرک مرمت کے لیے گیرج میں کھڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر مکینک لڑکے نے بتایا کہ چلتے ہوئے اس کا کرینک شافٹ آواز دیتا ہے۔ شاگرد نے اس کے پیچھے جیک لگا کر اسے اٹھانا چاہا تو جیک آدھے میں ہی جواب دے گیا۔ میرے پوچھنے پر کہ اب کیا کرو گے، مکینک لڑکے نے کہا کہ میں نے چوڑی بیلٹس بنوا رکھی ہیں اور ٹرک کے نیچے وہ بیلٹس کو یو کی شکل میں لٹکا کر ان بیلٹس پر لیٹ کر ٹرک کو سڑک پر چلوائے گا اور چلتے ٹرک کی کرینک شافٹ کو دیکھ کر نقص کا پتہ چلائے گا۔ میرے سامنے ہی اس نے 12 انچ چوڑی 3 بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کی۔ ایک بیلٹ نے اس کی گردن، دوسری نے کمر کے نچلے حصے اور تیسری نے اس کے پاؤں کو اٹھا رکھا تھا۔ لڑکے نے بیلٹس پر لیٹنے کے بعد ڈرائیور کو ٹرک چلانے کا کہا۔ ٹرک چلنے سے کرینک شافٹ بھی گھومنے لگی۔ 15 منٹ کے اندر ٹرک واپس آ گیا۔ مکینک نے نقص کا پتہ چلا لیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں اس نے نقص دور کر دیا اور ٹرک والا اسے 250 روپے دے کر چلا گیا۔ مکینک لڑکے نے بیلٹس کے اوپر لیٹ کر ٹرک چلوایا تھا اور 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ اسی صورت میں طے کیا تھا اور اسے خراش تک نہ آئی تھی۔ میرے دماغ میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا۔ مجھے گورکھپور کے ہوائی اڈے کے اندر ایپرن تک پہنچنے کی ترکیب دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ان بیلٹس کی خامیوں کو دور کر کے انہیں اپ گریڈ کیا جائے اور حفاظتی اقدام کیے جائیں تو آئل ٹینکرز کے نیچے لیٹ کر سرنگ کے اندر کھڑے جہازوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیلٹس کے متعلق بتایا اور کہا کہ اگر مضبوط بیلٹس اور انہیں ٹرک کے نچلے حصے میں فٹ کرنے کے محفوظ طریقے کا پتہ چل جائے تو آئل ٹینکروں کے اسٹیشن کے قریب آئل ٹینک سے پیٹرول لینے کے دوران یا سڑک پر مرمت کرنے والے کے بیس میں ٹینکر کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر بیلٹس فٹ کر کے ہوائی اڈے کی سرنگ کے اندر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ابھی تک یہ تجویز محض ایک دھندلا سا خاکہ ہے۔ جب تک مکمل طور پر اس کے خد و خال واضح نہ ہو جائیں
اور جب تک ہم اسے اوکے اور اس کے قابل عمل ہونے کا اطمینان نہ کر لیں اس کا کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ بھارت میں 80% ہی تیار شدہ مرسڈیز ٹرک اور بسیں چلتی ہیں جن کے ماڈل معمولی ترمیم کے ساتھ 3-4 سال کے بعد مارکیٹ میں آتے ہیں۔ میں نے ایک ساتھی کو ایک لڑکے کے ساتھ پھر گورکھپور بھیجا تاکہ معلوم کریں کہ آئل ٹینکر کس ماڈل کے ہیں اور کتنے پہیوں والے ہیں۔ چند روز کے بعد وہ واپس آئے اور بتایا کہ مرسڈیز ماڈل کے 10 پہیوں والے ٹینکر ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں نے گیرج کے مکینک کو کہا کہ وہ ویسا ہی ٹینکر تلاش کرے اور اس کے نیچے گھس کر بیلٹس کو فٹ کرنے کی جگہ تلاش کرے۔ ابھی مکینک لڑکا ایسے ٹینکر کی تلاش میں تھا کہ میرا نمبر 2 دہلی میں مرسڈیز کے شو روم سے مختلف سائز کے مرسڈیز ٹرکوں کے چیسز کے بروشر لے آیا۔ ان بروشرز میں 10 پہیوں والے ٹرک کے چیسز کی تصویریں بھی تھیں۔ مکینک لڑکے نے بتایا کہ کمپنی والے صرف چیسز ہی فروخت کرتے ہیں اور ان چیسز بس، ٹرک یا ٹینکر کی باڈی مالک کو اپنی خواہش کے مطابق خود بنوانی پڑتی ہے۔ کمپنی سے مکمل تیار باڈی سمیت ایسی گاڑیاں بھی ملتی ہیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باڈی چاہے کمپنی کی بنی ہو یا پرائیویٹ طور پر بنوائی جائے، چیسز کا اندرونی حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایئر فورس والے کمپنی سے مکمل تیار شدہ ٹینکر ہی خریدتے ہوں گے۔ مکینک لڑکے نے اس دوران ایک 10 ویلر ٹینکر کے نیچے گھس کر بیلٹس لگانے کے ضروری پوائنٹ نوٹ کر لیے۔ ٹینکر کی باڈی اور چیسز کے درمیان اسٹیل کے مختلف ٹکڑوں میں منقسم ایک چادر لگی ہوتی ہے۔ اس چادر میں مختلف جگہوں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ مکینک لڑکے نے کہا کہ وہ مشین پر ایسے راڈ تیار کر سکتا ہے جو سوراخ میں داخل ہو کر دو اطراف میں کھل جائیں اور چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ان راڈوں کے نچلے حصے میں ہک لگانے کے لیے مضبوط گول دائرے ہوں جن میں بیلٹس کے ہک بآسانی ڈالے جا سکیں۔ اس لڑکے نے کاغذ پر اسکیچ بنا کر مجھے راڈز کی دورانِ استعمال صورت سمجھائی۔ میں اس کی تجویز سے کافی مطمئن ہو گیا اور اسے کہا کہ وہ 120 عدد راڈ بہترین اسٹیل کے بنائے اور یہ راڈ ذہن میں رکھ کر بنائے کہ ان کے استعمال کے دوران ان کو 120 کلو وزن تک برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے 120 کلو وزن اس لیے کہا تھا کہ ٹینکر کے چلنے کے دوران جھٹکوں سے بیلٹس پر لیٹنے والے کے وزن کا دباؤ دگنا بھی ہو سکتا تھا۔ مکینک لڑکے کو میں نے راڈ بنانے کا کہا اور ساتھ ہی ساتھ عارف کو مارکیٹ میں مہیا پرانے پیراشوٹس کی بیلٹس اور ہک خریدنے کا کہا۔ عارف دونوں چیزیں لے آیا۔ بیلٹس کی چوڑائی صرف 3 انچ تھی۔ میں نے عارف کو کہا کہ ان بیلٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مضبوط دھاگے سے اس طرح سیا جائے کہ 2.5 میٹر لمبی ایک 12 انچ چوڑی بیلٹس تیار ہو جائیں۔ یہ کام عارف نے اپنی بیگم اور نذیر کی بچیوں کے سپرد کیا۔ باقی سنسنی خیز واقعات انشاءاللہ اگلی قسط میں۔